बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सितारों का जहां देखूं, फलक पर कहकशां देखूं। सितारों का जहां देखूं, फलक पर कहकशां देखूं। महो खुर्शीद में ज़र्रों में मैं तुझको निहां देखूं। तुझे पत्थर के कीड़ों के लिए रोज़ी रसां देखूं। हवा बादल शजर का बहरो बर का हुक्मरां देखूं। और नात के दो अशार के तुझसा आया ही नहीं आज तक तेरे सिवा। कितने बेरंग थे ये अर्ज़ो फलक तेरे सिवा। शबे महराज में एक ऐसा सफ़र देखा गया जिसमें जिब्राईल तक जाते हैं थक तेरे सिवा। नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह गज़ल लेकर मखदूम अमजद शाह आपकी खिदमत में हाजिर है। कबूल कीजिए खुलूस और मोहब्बतों भरा आदाब। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। ये मॉर्निंग शो प्रोग्राम हर हफ्ते आज के दिन इसी वक्त मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ करता हूँ। इस प्रोग्राम में जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि उर्दू ज़ुबान व अदब और सकाफ़त की गुफ्तगू होती है, आपकी कॉल्स होती हैं, आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर आप हमें कॉल करके हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अपने टेलीविज़न की आवाज़ इतनी मध्यम रखें कि वो हमारी गुफ्तगू में मुखिल ना हो सके। कॉल कीजिए, हमारे साथ शेयर कीजिए कोई ख़ास बात, कोई कलाम। मैं भी इंशाल्लाह आपके साथ कुछ कलाम शेयर करूँगा, कुछ बातें शेयर करूँगा, कुछ मारूफ़ शोरा कराम से आपकी गुफ्तगू करवाऊँगा, मुलाकात करवाऊँगा इंशाल्लाह। इसी तरह ये प्रोग्राम जो है वो चलता रहेगा। 10 बजे तक हमारे पास इस प्रोग्राम का वक्त है। प्रोग्राम के तमाम सेगमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल उसी तरह हैं जैसे पहले हुआ करते थे। आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में स्टूडियोज़ में तो मेहमान कोई मौजूद नहीं है, लेकिन हम इंशाल्लाह पाकिस्तान में मारूफ़ शायर मोहतरम जनाब सैयद एतबार साजिद साहब को हम लाइन पर लेंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान के हवाले से उर्दू अदब में जितना काम हो रहा है, आज से हमने ये सेगमेंट जो है वो शुरू किया है और मैं मशकूर हूँ हमारे बड़े मोहतरम जनाब इश्तियाक मीर साहब का कि जिन्होंने हमें ये तजवीज़ दी और हम इस तजवीज़ पर पहले से गौर करते हुए इस पर आज से हमने ये एक नया सिलसिला शुरू करना है कि हम पाकिस्तान से, इंडिया से और मुल्क दुनिया भर से जितने भी शोरा कराम हैं, मारूफ़ लिखारी हैं, उनको हम अगर यहाँ स्टूडियो में ना आ सके वो तो टेलीफोन लाइन के ज़रिए उनकी बात आपसे हम करवाया करेंगे इंशाल्लाह। हर हफ्ते इस तरह से ये सिलसिला किसी न किसी मारूफ़ अदबी शख्सियत के साथ गुफ्तगू का ये चलता रहेगा। आज भी जैसा मैंने अर्ज़ किया कि हमारे साथ होंगे जनाब एतबार साजिद साहब। चंद लम्हों बाद उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आज स्टूडियो में मेहमान कोई नहीं है, लेकिन ये मॉर्निंग शो चूँकि आपका है और आप जो है इस प्रोग्राम में शामिल हों, हमारे साथ इस गुफ्तगू में हिस्सा लें। इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम हस्बे साबिक, हस्बे रिवायत दीगर शोरा कराम के कुछ नमूना कलाम, कुछ बातें आपके साथ शेयर करेंगे। उसमें हज़रत अल्लामा इकबाल को मैं बतौर कह लीजिए कि हदिया अक़ीदत पेश करते हुए उनको ज़रूर शामिल किया करता हूँ। फैज़ साहब हैं, अदम साहब हैं। अदम के बारे में पिछले हफ्ते हमने चूँकि उनकी वफ़ात का दिन था तो हमने उनकी बरसी थी तो हमने उस मौके पर उनको एक खिराज तहसीन पेश किया था। कुछ उनका कलाम शामिल करेंगे, कुछ और दीगर शोरा कराम का कलाम जो है वो हम इसमें शामिल करेंगे। तो आपकी कॉलें हैं और इंशाल्लाह सिलसिला चलता रहेगा। मेरा ख़्याल है कि हमारे साथ कॉलर शायद ऑलरेडी आ चुके हैं। देखते हैं कौन कहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर इजाज़ साहब, कैसे हैं आप? और अल्लाह का शुक्र है, आपका प्रोग्राम बाकायदगी से देखता हूँ। मुझे पता है कि तो आपको पिछली दफा आप अब्दुल हमीद अदम का जिक्र कर रहे थे, बल्कि अभी भी आपने उनका जिक्र किया जी है। हाँ, जी हाँ। तो उनका एक शेर सुनाता हूँ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अर्ज़ कीजिए, इरशाद कीजिए। जलवा भी गो कमाल नमाइश है अदम, कितनी हसीन लगती है सूरत हजाब भी। वाह 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 वाह,
کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ دو اور شعر پیش کرتا ہوں. جی جی بالکل عطا کیجیے. اب کے کاٹی ہے اتنی مکانوں پر جی کہ دھوپ کے پاؤں پھسلتے ہیں. واہ ہم تو سورج ہیں سرد ملکوں کے, موڈ آتا ہے تب نکلتے ہیں. واہ 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 واہ, کیا بات. بہت بہت شکریہ. واہ, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی کال کا. ڈاکٹر صاحب ہمارے ریگولر کالر ہیں اور پروگرام کے آغاز سے ہی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں اس میں شامل ہونے کے لیے, لیکن بہت شکریہ. اور آج ہمارے ایک پچھلے ہفتے ہمارے جو مہمان تھے ضمیر طالب سیال صاحب اور سرفراز سیال صاحب, ہمارے بڑے اچھے دوستوں میں سے ہیں, بڑے اچھے شاعر ہیں دونوں بھائی. ان کے تایا جان کی کل ان کی وفات ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو ہم اس موقع پر ضمیر صاحب اور سرفراز صاحب آپ کے اس دکھوں میں آپ کے شریک ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم جی. ہیلو. ہیلو. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب بول رہے ہیں, کہاں سے؟ میں شاکر بات کر رہا ہوں یا لندن سے. جی شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ یہ جو آپ نے پروگرام شروع کیا ہے صبح غزل, جی جی الحمدللہ. جی کہیے. جی جی, اس میں کچھ چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی غزل کے. اچھا آپ خود بھی لکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ, واہ ماشاءاللہ. تو آپ ایسا کیجئے, اس سے پہلے آپ اپنے اشعار سنائیں. آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں نا اپنا نمبر ذرا چھوڑ دیجئے, انشاءاللہ ہم کبھی آپ کو بھی یہاں دعوت دیں گے اس پروگرام میں. لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے اشعار ہمیں جناب ضرور مرحمت فرمائیں. چلیں ٹھیک ہے, میں پہلے اشعار سنا دوں یا پہلے آپ اپنے پہلے ہمیں اشعار سنائیں. جب آپ کی کال مجھ سے گفتگو جب آپ کے بند ہوگی پھر نمبر دے دیجئے گا. لیکن آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں, کیونکہ آپ غالباً اپنے ٹی وی سے میری آواز سن رہے ہیں. تو آپ اپنے ٹیلی فون سیٹ سے میری آواز سنیے, ٹی وی سے آواز نہ سنیے, کیونکہ اس ٹی وی میں اور میری آواز میں وہ ڈیلے ہوتا ہے تھوڑا, تو آپ کو پھر انتظار کرنا پڑتا ہے. ٹھیک, بالکل صحیح آپ نے کہا. جی اور میں بالکل آپ نے صحیح کہا. میں نا دوسرے کمرے میں آ گیا ہوں, کیونکہ ٹی وی تو بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے بھی کیا سنیں گے. صحیح صحیح. تو آپ کی خدمت میں اگر اجازت دیں تو جی میں ارشاد پیش کر دیتا ہوں اشعار. ارشاد. اجازت ہے؟ اجازت ہے جناب, ارشاد. عشق کا نغمہ جنوں کے ساز پہ گاتے ہیں ہم. عشق کا نغمہ جنوں کے ساز پہ گاتے ہیں ہم. اپنے غم کی آنچ سے پتھر کو پگھلاتے ہیں ہم. واہ 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 واہ. اپنے غم کی آنچ سے پتھر کو پگھلاتے ہیں ہم. جاگ اٹھتے ہیں تو سولی پر بھی نیند آتی نہیں. واہ واہ واہ. جاگ اٹھتے ہیں تو سولی پر بھی نیند آتی نہیں. واہ. وقت پڑ جائے تو انگاروں پہ سو جاتے ہیں ہم. واہ 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 واہ, کیا بات. وقت پڑ جائے تو انگاروں پہ بھی سو جاتے ہیں ہم. انگاروں پہ سو جاتے ہیں واہ ہم. واہ. اور زندگی کو ہم سے بڑھ کر کون کر سکتا ہے پیار. زندگی کو ہم سے بڑھ کر کون کر سکتا ہے پیار. واہ. اور اگر مرنے پہ آ جائیں تو مر جاتے ہیں ہم. واہ واہ واہ. اور اگر مرنے پہ آ جائیں تو مر جاتے ہیں ہم. تو مر جاتے ہیں ہم. واہ واہ واہ. اور دفن ہو کر خاک میں دفن رہ سکتے نہیں. دفن ہو کر خاک میں دفن رہ سکتے نہیں. واہ. لالا و گل بن کے ویرانوں پہ چھا جاتے ہیں ہم. واہ 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 واہ. لالا و گل بن کے ویرانوں پہ چھا جاتے ہیں ہم. یہ آخری مصرع جو ہے اس کے ایک ظاہری معنی تو ہے قبرستانوں میں بھی پھول اگے ہوتے ہیں, اور دوسرے معنی جو ہے اس کے باریک معنی یہ ہے کہ جو کردار کی خوشبو ہے, ایک لوگوں کے کردار کی خوشبو جو ہے وہ پھیلتی ہے دنیا میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ بہت خوب بہت بہت شکریہ جی. کچھ اور اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کچھ اور سنائیے نا جی. دیکھیں بات یہ ہے
کہ یہ آپ نمبر جو ہے میں ان کو لکھوانا چاہتا ہوں، میں پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ باقاعدگی سے ہونا چاہیے نا، ایک ہی دن سب کچھ سنا دوں تو اچھا نہیں لگتا. ٹھیک دوسرے لوگوں کو بھی موقع ملنا چاہیے. بے شک آپ اپنا نمبر چھوڑ دیجئے اور انشاءاللہ ہم آپ سے بعد میں گفتگو بالکل رابطہ میں رکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کلام تو بہت ہے ماشاءاللہ. انشاءاللہ بات ہوگی. بہت شکریہ. آپ کو خدا حافظ. اور آپ یہ دوبارہ ویڈیو والے جو ہے وہ نمبر نوٹ کر لیں. بہت شکریہ. آپ دوبارہ کال کریں اور ان کو نمبر لکھوا دیں پلیز. بہت شکریہ جی. یہاں میں چونکہ اپنے پروگرام میں ہمیشہ ہی دیگر شعراء کرام کو شامل کرتا ہوں اور حضرت سر ڈاکٹر علامہ اقبال کے حوالے سے تو خصوصاً ایک ہدیہ تحسین ہوا کرتا ہے. آپ کہتے ہیں ان کی ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کتنے بڑے شاعر ہیں، کتنے بڑے انسان ہیں، اور وہ اپنے بارے میں خود علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنے آپ کو شاعر نہیں سمجھا. دیکھیے کتنے بڑے شاعر ہیں اور وہ کیا کثرت نفسی کا عالم کیا ہے. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو کبھی شاعر نہیں سمجھا، اس واسطے میرا کوئی رقیب نہیں اور نہ ہی میں کسی کو اپنا رقیب تصور کرتا ہوں. فن شاعری سے مجھے کبھی دلچسپی نہیں رہی. ہاں بعض مقاصد خاص رکھتا ہوں جن کے بیان کے لیے اس ملک کے حالات اور روایات کی روح سے میں نے نظم کا طریقہ اختیار کیا. ورنہ دیکھیں کہ اتنے بڑے شاعر خود اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ہمارے ساتھ اگر پاکستان سے دنیا ادب کا ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اگر وہ تیار ہیں، جناب معروف شاعر اعتبار ساجد صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں پاکستان سے. ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. شاہ صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ جناب اعتبار ساجد صاحب. شاہ صاحب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کی محبتیں میرے ساتھ ہیں. بہت شکریہ جی. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ اتنی مصروفیت کے بعد آپ نے ہمارے لیے آپ پابند ہو کر وہاں تشریف فرما ہیں ہمارے پروگرام میں شرکت کے لیے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام صبح غزل میں ڈی ایم ٹیلی ویژن یو کے سے. آپ کو آج یہ ایک نیا سلسلہ ہم نے آج ہی سے شروع کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ دنیا بھر سے اور پاکستان سے، جیسے آپ کے ساتھ ہم آن لائن یہاں پر ٹیلی فون لائن کے ذریعے سے گفتگو کر رہے ہیں، ہم دیگر شعراء کرام کو بھی اس پہ لیا کریں گے. تو آج آپ سے ہم نے اس کی ابتدا کی ہے. آپ کے بارے میں کچھ کہنا تو سورج کو چراغ دکھلانے کے مترادف ہے. آپ کی ماشاءاللہ اتنی تخلیقات ہیں، اتنی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے ادب سے. لیکن بہت شکریہ. لیکن یہ ہے کہ اردو زبان و ادب اور ثقافت پر ہماری چونکہ گفتگو رہتی ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ پہلے تو ہمیں کچھ تھوڑا سا ایک اوور ویو دیں کہ پاکستان میں جدید جو شاعری ہے یا جدید نقطہ نظر جو شاعری میں ہے اس پر کس طرح سے اردو زبان کی خدمت کی جا رہی ہے، کیونکہ آپ خود بھی اس کے جدید شعراء کرام میں آپ کا بہت نام ہے. جی میں عرض کروں گا مخدوم صاحب اور تمام سامعین جو مجھے سن رہے ہیں جی ان کی خدمت میں میری گزارش یہ ہوگی کہ دنیا میں پرندے کی چہکار پہلا نغمہ تھا. جی وہ نثر نہیں تھا، وہ نظم میں تھا جسے شاعروں نے نغمے میں ڈھالا، چاہے وہ کسی زبان کے تھے، کسی خطے کے تھے، کسی ملک کے تھے. اور شاعری دنیا کی پہلی زبان تھی جس نے رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے عروج حاصل کیا. اب ہم آتے ہیں بر صغیر کی جانب. جی چونکہ شاعری کا دائرہ تو آپ مخدوم صاحب جانتے ہیں کہ پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے. بے شک. ہمارے افریقہ میں بھی، اسکینڈینیویا میں بھی، اور آپ کے برطانیہ میں تو خیر کئی
کلامزہ ہیں غالب کے اور ان کے خانوادے ہیں آباد آج دن تک، اور خود حکومت برطانیہ نے ہمیشہ اردو کی بہت زیادہ سرپرستی کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اردو کی بے پناہ خدمات سر انجام دی ہیں دور اول میں، اور آج دن تک اردو سے ان کی محبت کا، ان کی وابستگی کا یہ سلسلہ جاری ہے، جس کے لیے سب سے پہلے تو میں حکومت برطانیہ کو خراج تحسین پیش کروں گا اپنے بر صغیر کے ادبی حوالوں سے، اور پھر میں برطانیہ میں مقیم وہ تمام احباب جو اردو سے وابستگی رکھتے ہیں، چاہے ہندی لیٹرنگ میں لکھتے ہیں لیکن بولتے اردو ہیں، ان سب سے اپنی محبت کا اظہار کروں گا، اور گزارش میری یہ ہے کہ امیر خسرو سے لے کر آج زبان اردو نے بر صغیر میں دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ اپنی جڑیں پکڑی، اور اس میں سے ایک صنف ایسی پھوٹی جو تمام اصناف سخن پہ حاوی ہو گئی، اس کو کہتے ہیں غزل۔ صحیح، غالب ایسے ہے۔ جی ہیلو، جی آپ بات کیجئے۔ تو اب غزل ایک ایسی زبان ہے جو ہر عہد اور ہر زمانے میں بہادر شاہ کا عہد ہم شروع کرتے ہیں، اس زمانے کے شعراء کرام سے لے کر آج دن کے زمانے کے شعراء کرام تک غزل ہی وہ ایسا آئینہ ہے جس پر ہر دور کا عکس کسی نہ کسی صورت میں لگتا دکھائی دیتا ہے۔ تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ غزل کا سفر کہیں تھم گیا، البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ غزل نے نمو پائی، ارتقا پایا، بڑھتی گئی، لیکن اس کے مقابلے میں ایک حیران کن بات میں نے یہ دیکھی ہے، اور شاید میرے بہت سے دوستوں کو بھی میری بات سے اتفاق ہو یا نہ ہو، جنہیں نہیں ہے میں ان سے معذرت چاہوں گا، اور جنہیں اتفاق ہے میں ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ ایسا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں غزل کو زیادہ عروج ملا نظم کے مقابلے میں، اس سے کہ نظم محافل کی چیز نہیں ہے، صحیح، یہ نشستوں کی چیز ہے، یہ نشستوں میں پڑھی جانے کے لائق ہے، سنی جانے کے لائق ہے، اس کی اہمیت سے میں انکار نہیں کر رہا ہوں، نظم کی اہمیت مسلم ہے، اپنی جگہ ہے، اور یقیناً ہمارے نظم کو پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں، اور ہم بہت ان کا احترام کرتے ہیں۔ مجید امجد کو کون فراموش کر سکتا ہے، نون راشد کو کون فراموش کرے گا، میرا جی کو کون فراموش کرے گا، فیض صاحب کی خود نظموں کے حوالے سے انہیں کون فراموش کرے گا، اور جوش ملی آبادی صاحب کو کون فراموش کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح شعراء قدمہ میں چلے جائیں تو کتنے ہی ہمارے بزرگان ادب ہیں جو نظم کے حوالے سے معروف ہیں، داستان گوئی کے حوالے سے معروف ہیں، اور پھر اپنے مچے کے حوالے سے کتنا مضبوط دو شعراء کرام آپ کے سامنے، میر انیس اور دبیر، کیسے مضبوط خانوادے ہیں اور کیسے مضبوط ستون ہیں ادب کے، لیکن سب جگہ سے گھوم پھر کر جب میں آتا ہوں وادی غزل میں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں طرح طرح کے پھول ہر عہد کے کھلے ہوئے، خوبصورت ہے، دلکش ہے اور خوشبودار ہے، اور ہر پھول میں اپنے عہد کی مہک ہے، اپنے عہد کی ایک خوشبو ہے۔ تو اس لیے آج کے عہد میں جو غزل کہی جا رہی ہے وہ بھی اپنے عہد کی آئینہ دار ہے،
وہ بھی اپنے عہد کی وادی کا ایسا پھول ہے جس میں اس کی اپنی مہک، اپنی مٹی کی مہک اور اپنے زمین و آسمان کی مہک محسوس ہوتی ہے۔ بے شک بے شک جی۔ اور پھر غزل کا ایک جی غزل کا ایک جو خاصا آپ کی گفتگو میں بھی اس کی جھلک جو ہے وہ نظر آتی ہے اور محسوس ہوتا ہے عام طور پر غزل میں بھی۔ آپ نے پھولوں کی بات کی ہے، خوشبوؤں کی بات کی ہے۔ غزل میں یہ خاصا ہے کہ اس میں ایک شعر آپ کو گلاب کی خاصیت دے رہا ہے، دوسرا شعر آپ کو گیندے کے پھول کی خاصیت دے رہا ہے، تیسرے پھول میں آپ کو چنبیلی کی خوشبو نظر آتی ہے۔ تو گویا غزل جو ہے وہ اپنے ذات میں ایک ایسا ایک گلدستہ ہے رنگا رنگ، جس میں ہر پھول کو سمویا جا سکتا ہے، ہر خوشبو ایک ایک شعر کی صورت میں شامل ہو سکتی ہے۔ تو اس پر ذرا فرمائیے۔ جی میں گزارش کروں گا کہ دیکھیے نظم کی خوبی یہ ہے کہ اس میں اکائی کی وحدت ہوتی ہے، بے شک تاثر جو ہے، مجموعی تاثر جو ہے ایک قائم رہتا ہے، بے شک، اور ایک ہی خیال ہوتا ہے جو نظم میں مختلف عطف اور مختلف رنگ میں باندھا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اور جیسا آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ غزل کا ایک شعر اگر آسمان کی بات کر رہا ہے تو دوسری زمین کی بات کر رہا ہے، اور تیسری اگر سمندر کی بات کر رہا ہے تو چوتھی صحرا کی بات کر رہا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور یہی تو تنوع ہے غزل کا، صحیح، یہی خوبصورتی ہے غزل کی جو غزل کو غزل رہنے دیتی ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک بات میں گزارش کرتا چلوں گا، جی فرمائیے، کہ غزل بھی وہ غزل تاثر سے خالی ہوتی ہے جس میں ایک خاص فضا کا کیف طاری نہ ہو۔ اچھا ٹھیک، ایک مخصوص فضا کا ایک، آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارے شعراء کرام بسا اوقات میں بھی ان میں شامل ہوں جو کہتے ہیں صاحب ایک موڈ کی غزل ہے یا ایک مزاج کی غزل ہے، یہ دیکھیے ایک آہنگ کی غزل ہے، لگتا ہے کہ ایک شعر دوسرے سے پیوست چلا آ رہا ہے، ہرچند کہ وہ اپنی اکائی میں اپنی وحدت میں اپنی معنویت میں الگ ہے، لیکن وہ پیوست، لیکن وہ مضمون کو ربط کے ساتھ آگے پیش کر رہا ہے تو وہ نظم کا اسلوب بن جاتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، جی جی صحیح۔ دیکھیے نا، جیسے میرے وہ آپ نے دل پسند بھی کئی مرتبہ فرمائی ہے، میں مثال اس سے دیتا ہوں کہ اول تا آخر اس غزل میں آپ کو ایک وحدت تاثر کی سی کیفیت ملے گی، جی، کہ ایک آشفتہ حال جو ہے وہ اگر بیان کرتا ہے جی، عہد حاضر کو رومانویت کے پس منظر میں، جی، تو وہ کیسے کرتا ہے؟ صحیح۔ غزل کے چند اشعار مخدوم صاحب، جی عنایت فرمائیے، میں فرمائش کرنے ہی والا تھا آپ سے، بہت شکریہ، میں آپ سے فرمائش کرنے ہی والا تھا کہ غزل ہمیں مرحمت فرمائیے۔ یہ آپ کی نظر اور آپ کے خوش ذوق سامعین کی نظر، اور اللہ ہمیں سلامت رکھے، پروردگار آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیے غزل کا مسئلہ دیکھیے گا، جی ارشاد عطا کیجیے۔ تمہیں جب کبھی ملے فرصتیں، واہ، تمہیں جب کبھی ملے فرصتیں، واہ، میرے دل سے بوجھ اتار دو، واہ، تمہیں جب کبھی ملے فرصتیں، میرے دل سے بوجھ اتار دو، واہ، میں بہت دنوں سے اداس ہوں، مجھے کوئی شام ادھار دو، واہ واہ واہ، کیا کہنے، بہت محبت، واہ، مجھے اپنے روپ کی دھوپ دو کہ چمک سکے میرے خال و خد، مجھے اپنے روپ کی دھوپ دو کہ چمک سکے میرے خال و خد، واہ، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو، میرے سارے رنگ اتار دو، واہ،
مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو، میرے سارے رنگ اتار دو. شعر دیکھیے گا. جی ارشاد. کسی اور کو میرے حال سے کوئی نہ واسطہ، کسی اور کو میرے حال سے نہ غرض ہے کوئی نہ واسطہ. میں بگڑ گیا ہوں سمیٹ لو، میں بگڑ گیا ہوں سنوار دو. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. واہ واہ. کسی اور کو میرے حال سے نہ غرض ہے کوئی نہ واسطہ. میں بگڑ گیا ہوں سمیٹ لو، میں بگڑ گیا ہوں سنوار دو. کیا کہنے، کیا کہنے. واہ. میری وحشتوں کو بڑھا دیا ہے جدائیوں کے عذاب نے. واہ 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 واہ. میری وحشتوں کو بڑھا دیا ہے جدائیوں کے عذاب نے. میرے دل پہ ہاتھ رکھو ذرا، میری دھڑکنوں کو قرار دو. کیا کہنے، کیا. میرے دل پہ ہاتھ رکھو ذرا، میری دھڑکنوں کو قرار دو. واہ واہ. تمہیں صبح کیسی لگی کہو، میری خواہشوں کے دیار کی. تمہیں صبح کیسی لگی کہو، واہ واہ واہ. میری خواہشوں کے دیار کی. واہ واہ واہ. جو بھلی لگی تو یہیں رہو، اسے چاہتوں سے نکھار دو. واہ 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 واہ. کیا کہنے، کیا کہنے. بہت محبت. کیا کہنے. وہاں گھر میں کون ہے منتظر، وہاں گھر میں کون ہے منتظر، جسے غم ہو دیر سویر کا. واہ واہ واہ. وہاں گھر میں کون ہے منتظر، واہ واہ. جسے غم ہو دیر سویر کا. واہ. بڑی مختصر یہ رات ہے جی، اسی چاندنی میں گزار دو. کیا کہنے، کیا کہنے. وہاں گھر میں کون ہے منتظر، جسے غم ہو دیر سویر کا. واہ واہ. بڑی مختصر سی یہ رات ہے اسی چاندنی تو. واہ. اور دیکھیے جب ہم شاعر آخری شعر تک پہنچتے ہیں تو تھوڑی سی تمہید بات کہنی پڑتی ہے کہ ساری دنیا چاند دیکھتی ہے، ہم بھی چاند دیکھتے ہیں. صحیح. چاند کیسے دیکھتے ہیں، اور خواہش دیکھیے گا اس آخری شعر میں. جی ارشاد. کوئی بات کرنی ہے چاند سے خاکسار کی اوٹ میں. واہ واہ واہ. کوئی بات کرنی ہے چاند سے کسی خاکسار کی اوٹ میں. مجھے راستے میں نہیں کسی کنجے گل میں اتار دو. مجھے راستے میں یہی کہیں کسی کنجے گل میں اتار دو. واہ 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 واہ. تمہیں جب کبھی ملے فرصتیں میرے دل سے بوجھ اتار دو. میں بہت دنوں سے اداس ہوں، مجھے کوئی شام ادھار دو. واہ 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 واہ. کیا کہنے. اتفاق کی بات دیکھیں شاہ صاحب کہ یہ بحر، جس بحر میں آپ نے، جس زمین میں وزن میں یہ غزل آپ نے کہی ہے، یہ میری پسندیدہ بحر ہے. اور میں خود بھی جب کبھی کوشش کرتا ہوں کچھ لکھنے کی، کچھ کہنے کی، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ بحر میری بہرحال پسندیدہ ہے. اور آپ کا ویسے تو سارے کا سارا کلام جو ہے ماشاءاللہ. جی ہاں، بہت شکریہ جی. آپ کی محبتیں ہیں، آپ کی بہت ساری میں سمجھتا ہوں کہ عنایتیں ہیں، نوازشیں ہیں ہم جیسے دوستوں پر. ہم آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ دیکھیے برطانیہ میں رہ کے نہ صرف یہ کہ برطانیہ کے ایک پابند قانون شہری ہیں، بلکہ آپ نے اردو ادب کو بھی اتنا سواد کے، سجا کے، خوبصورتی سے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ اردو ادب کا آئینہ جگمگا اٹھا ہے. اس کے لیے تو آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں نا. بہت شکریہ جی. آپ کی محبتیں ہیں، اور یہ واقعی ہمارے اس پروگرام کو، ہمارے اس ٹیلی ویژن چینل کو یہ اعزاز حاصل ہے. یہ ہماری خصوصیت رہی ہے کہ
गुज़श्ता 10-11 बरसों से ये प्रोग्राम मुसलसल चल रहा है और बहुत लंबे अरसे से इस प्रोग्राम को मैं कर रहा हूँ। और इस प्रोग्राम में मैं ये देख लीजिए कि पाकिस्तान से प्रोफेसर अनवर मसूद साहब, अमजद इस्लाम अमजद साहब, वसी शाह, डॉक्टर अमजद परवेज़, यानी जो चीदा नाम लिए जा सकते हैं, मैं उन सब को यहाँ इस स्टूडियो में ला करके उनके साथ ये गुफ्तगू कर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का इतना करम है कि आप मौजूद हैं। इंशाल्लाह आपसे भी बहुत जल्द यहाँ स्टूडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, उसके लिए भी हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं कितना खुश हूँ इन लोगों का नाम सुन के। ये वो लोग हैं जिनसे मुझे हमेशा मोहब्बत रही है, कल भी, आज भी, और हमेशा रहेगी। अल्लाह इनका सलामत रखे। ये हमारे अदब की आबरू है, ये हमारे बहुत दोस्त हैं, हमसे प्यार करने वाले लोग हैं। सही सही। देखिए आपने मखदूम साहब, मुझे नहीं मालूम कि आपके पास वक्त की क्या कायद है। कोई कायद नहीं है, आप बात जारी रखिए। क्योंकि मैं आपने नज्म की बात की थी जी, मैं एक नज्म चाहूंगा कि चूंकि देहात में बसने वाले या हमारे वतन से दूर रहने वाले बहुत से लोगों का मसला शायद ये होता हो जी, कम से कम कुछ पाकिस्तानियों का तो है जी, इरशाद, शायद ये आवाज उन तक पहुंच जाए। मेरी एक नज्म है इकलापा। हाँ जी, बेशक, अकलापा, बिल्कुल। मेरी एक नज्म है इकलापा जी, यानी तन्हाई। अता कीजिए। मैं पेश कर रहा हूँ। वो बूढ़ा एक दिन बाजार में मुझको मिला, कहने लगा, बेटे तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है? मैंने कहा, फरमाइए क्या चाहिए? कहने लगा, बस चंद लम्हे गुफ्तगू के वास्ते। हम पास के होटल में जा बैठे, हमारे दरमियान कुछ देर तक तारी रही बेचैन खामोशी। फिर उसने अपनी ऐनक अपने आंसू पोंछकर यूं लब कुशाई की। फिर उसने अपनी ऐनक अपने आंसू पोंछकर यूं लब कुशाई की। हमारे 3 बेटे हैं जो अमेरिका में रहते हैं। हमारे 3 बेटे हैं जो अमेरिका में रहते हैं। यहाँ इस मुल्क के शहर में छोटा सा खस्ता हाल सा एक घर है जिसकी टूटी फूटी बालकोनी में सरे शामे खजा हम दोनों, बीवी और मैं, खामोश पेड़ों की घनी शाखों के पीछे सूरज को तकते हैं। बच्चों के पिछले खत से बैठाते हैं अपना दिल, कभी हम उसकी तस्वीरों को सीने से लगाते हैं। मुसलसल कान टेलीफोन की घंटी पे रखते हैं, न जाने किसी बेटे का टेलीफोन आ जाए। गुजर जाते हैं दिन, बेटों को फुर्सत ही नहीं मिलती कि हमको सिर्फ इत्तला दे दें, यहाँ सब खैरियत है, आपके अहवाल कैसे हैं? कई दिन बीत जाते हैं, न कोई खत न टेलीफोन, सन्नाटा सा रहता है। ये सन्नाटा हमारे खून हमारी हड्डियों में जज्ब होकर आंसुओं में फूट बहता है। कई दिन बीत जाते हैं, न कोई खत न टेलीफोन, सन्नाटा सा रहता है। ये सन्नाटा हमारे खून हमारी हड्डियों में जज्ब होकर आंसुओं में फूट बहता है। हम उनको फोन करते हैं, हम उनको फोन करते हैं। उधर से कोई बेटा नींद में डूबी हुई आवाज में झिंझला के कहता है। उधर से कोई बेटा नींद में डूबी हुई आवाज में झिंझला के कहता है, अभी तक हार के सोए थे अपने जॉब से आकर,
ہماری نیند کیوں ڈسٹرب کر دی آپ نے پاپا؟ ہماری نیند کیوں ڈسٹرب کر دی آپ نے پاپا؟ ہماری نیند کیوں ڈسٹرب کر دی آپ نے پاپا؟ یہ ہے اخلاقہ. بہت جذبات سے بھرپور نظم جو ہے یہ آپ نے سنائی ہے. یقین کیجئے کہ یہ نظم آپ پڑھ رہے ہیں، سنا رہے تھے تو ایک کیفیت جو ہے وہ ایک طاری ہو رہی تھی، اور یقیناً جو ناظرین جو اس پروگرام کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ کو سن رہے ہیں، یقیناً وہ اس جذبات کو، اس کیفیت کو محسوس کر سکتے ہیں کہ جن کیفیت کو آپ نے اس نظم کے ذریعے جو ہے وہ ابھارا ہے. ان کی محبتوں کا احسان مند، میں آپ کی چاہتوں کا احسان مند. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو خوش رکھے. آپ کی اس کال کا بہرحال بہت بہت شکریہ، آپ کی قیمتی رائے کا اور اس کلام کا آپ کا بہرحال بہت بہت شکریہ کہ اتنا خوبصورت آپ نے کلام ہمیں سنایا اور جذبات سے بھرپور. بندوں میں آپ کے ادارے کا، آپ کے ٹیلی ویژن کا، آپ کے براڈ کاسٹنگ ہاؤس کا، آپ کے نظام کا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اہل برطانیہ کا اور دنیا میں سننے والے ان تمام لوگوں کا جو مجھ کی آواز سن رہے ہیں اور جن کے دل میرے ساتھ دھڑک رہے ہیں، سب کو میرا سلام، سب کو میری محبت کا پیام. بہت شکریہ جی. آپ کی آواز اعتبار بھائی، آپ کی آواز 166 ملکوں میں یہ آواز آپ کی جا رہی ہے، اتنے جگہوں پہ آپ کو لوگ سن رہے ہیں ماشاءاللہ. اور مجھے تو بڑا اچھا لگا ہے. کوشش کیا کروں گا کہ جب کبھی آپ کو فرصت ہو، آپ کو ہم آن لائن اسی طرح ٹیلی فون کے ذریعے لے کر کے آپ سے گفتگو کریں، آپ کے خیالات سنیں، کچھ کلام آپ سے سنیں. بقول آپ کے، آپ مجھے کہیں گے تمہیں جب کبھی ملے فرصتیں میرے دل سے بہت اتار دو. واہ واہ واہ، بے شک بے شک، اسی طرح رہے گا انشاءاللہ. یہ سلسلہ، یہ محبتوں کا یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. محبت کرنے والوں کے لیے میرے دل کے دروازے ہر لمحے کھلے ہیں. ماشاءاللہ. آپ کے سننا ہے میرا، اور آپ سب جو بھی مجھے سن رہے ہیں، آپ اور آپ کا عملہ، آپ کا ادارہ اور ملک بھر کے دنیا بھر کے 166 جہاں میری آواز جا رہی ہے، سب تک میری دھڑکنیں جا رہی. میں انہیں ایک بار پھر سلام کہتا ہوں، میں انہیں ایک بار پھر نمستے کہتا ہوں، میں ایک بار پھر ست سری اکال کہتا ہوں، اور پھر میں ایک مرتبہ پھر انہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہوں. ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ. ہاں، آپ کو بھی ہم سب کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر آپ سے گفتگو ہوگی. ناظرین، اعتبار ساجد صاحب کا نام پاکستان میں تو خاص طور پر اور دنیا بھر میں غزل کے حوالے سے اور نظم کے حوالے سے کون نہیں جانتا. آپ اس وقت پاکستان میں یونیورسٹی میں اردو پر بہت تحقیقی کام کر رہے ہیں. ایک ریسرچر کے طور پر آپ وہاں پر موجود ہیں. آپ بڑی بڑی زبانوں کو ترجمہ کرتے ہیں اردو میں اور دیگر زبانوں میں. یہ کام بھی آپ کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کی خدمات جو ہیں وہ قابل تحسین ہے. آج آپ نے ان کی اتنی خوبصورت گفتگو سنی، اتنا خوبصورت کلام ان کا سنا. میری کوشش ہوگی آئندہ بھی یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. اگلے پروگراموں میں میں دیگر شعراء کرام کو بھی اسی طرح آن لائن لیا کروں گا. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم شاہ صاحب، میں مظہر جاوید بول رہا ہوں ہالینڈ سے. جی مظہر جاوید صاحب ہالینڈ سے، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ذرا مظہر صاحب ذرا تھوڑا اونچا بولیے پلیز. اچھا، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یاد کیا. آپ کا بڑا اچھا پروگرام ہے. میں پچھلے ہفتے آپ باقاعدگی میں شامل نہیں ہو سکا، لیکن گار بگار آپ کے پروگرام میں گفتگو کرتا رہتا ہوں مختلف حوالے سے. بیسیکل میں خود ایک رائٹر ہوں اور لیکن شاعر نہیں ہوں، لیکن ادب سے میرا کافی تعلق ہے. تو میرا ایک بیک گراؤنڈ جو ہے کہ نوائے وقت میں نے
28 ایئرز میں نے صحافت کی، اس میں بڑے دوسرے مختلف رائٹر اور صحافیوں سے میں نے بات کی، لیکن ایک طویل عرصے سے میں نیدرلینڈ میں ہوں، لیکن یہاں ایک محدود سی کمیونٹی ہے جو دن بہ دن اپنے مسائل کی وجہ سے اس طرح کی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے رہی جس طرح کہ آپ نے شروع کی ہوئی ہے۔ تو اب میں اللہ کرے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنا شفٹ انگلینڈ میں کروں، پھر باقاعدگی کے ساتھ میڈیا اور آپ کے ساتھ میرا تعلق رہے گا۔ آپ ایسا کیجئے نا جی کہ اگر آپ ہالینڈ میں کوئی تقریب کرنا چاہتے ہیں، کچھ پروگرام رکھوانا چاہتے ہیں، آپ مجھ سے بعد میں اپنا نمبر چھوڑ دیجئے گا دوبارہ کال کر کے، یا میرا نمبر یہاں سے لے لیجئے گا، آپ وہاں کوئی تقریب کا اہتمام کریں، ہم انشاءاللہ اپنے ٹیلی ویژن کی طرف سے آپ کی بھرپور مدد کریں گے، وہاں آ کر کے پروگرام کے انعقاد کے لیے انشاءاللہ آپ کے ساتھ پورا تعاون کریں گے۔ میری عرض ہے کہ پہلے پروگرام ہوا کرتے تھے، لیکن اب یہ بالکل پروگرام نہیں ہوتا، کچھ پہلے کچھ ہمیسٹر تھے، کچھ دلچسپی لیتے تھے اس طرح کے پروگرام میں، لیکن اب کچھ ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ بالکل پروگرام ایسے نہیں ہیں، کچھ ایسے مسائل ہیں جو کہ میں بالکل آپ مجھ سے بعد میں بات کیجئے گا، پھر میں آپ سے اس سلسلے میں بات کروں گا، لیکن آپ خود ہمارے پروگرام میں کسی وقت تشریف لائیے۔ ہاں جی، تو میں انشاءاللہ میں پروگرام میں لاؤں گا۔ میری گفتگو کا یہ ہے جی ہیلو جی میں سن رہا ہوں، آپ بات کیجئے۔ ہاں صاحب یہ تھا میری اپنی گفتگو کا مسئلہ یہ کہتا کہ بڑے اچھے شاعر ہیں، ان کا ایک بڑا بیک گراؤنڈ ہے۔ دیکھیں ہمارے جو ہے کہ حبیب جالب تھے، اس کے بعد قدرت اللہ شہاب تھے، پھر اس کے بعد اشفاق احمد تھے، بڑے اچھے رائٹر، وہ ایک ہمارے ایک ماڈل تھے اس کے بعد۔ اور اب بات یہ ہے کہ حبیب جالب کی غزلیں تو پڑھ کے انقلاب کا تصور تو دیا جاتا ہے، لیکن حقیقی معنی میں جو ہمارے لیڈر اس کو فالو کرتے ہیں، لیکن تجرباتی طور پر ان کی لائف وہ عکس نہیں ہوتا جو حبیب جالب کے ہوتا تھا۔ اس طریقے سے قدرت اللہ شاہ بڑے اچھے رائٹر تھے، تو اتنے زیادہ وہ لکھتے آخری ایام کے اندر، اور وہ جو ہے ایک روحانیت کی طرف چلے گئے تھے۔ ایک رائٹر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اشفاق احمد صاحب کی زندگی کا بھی اسی طرح ہوا، اور اس طرح منسلک ہو گئے کہ ان کو انسانیت کے ساتھ اسی طرح تعلق ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے کہ مختلف کتابوں کے حوالے بیرونی دنیا کے رائٹرز سے دیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے ملک کے اندر بڑے اچھے رائٹر گزرے ہیں، بڑے اچھے رائٹر گزرے ہیں، اور ان کی مثالی زندگی ہے۔ مثلا شورس کاشمیری صاحب تھے، ان کی جو رائٹر تھے، اسلوب بیان تھا، ان کی تجرباتی زندگی کے اندر بھی عکس نظر آتا ہے۔ حبیب جالب کی ایک انقلابی زندگی تھی، انہوں نے سسٹم کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی۔ قدرت اللہ شہاب کا ایک اپنا عکس تھا، وہ تجارتی طور پہ تھا۔ اگر ہسٹری دیکھے تو نپولین جو تھا وہ بھی، اس کو بھی بڑا ایک مطالعے کا شوق تھا۔ اس کے بعد جو ہے کہ جب اس کو ایک ٹاسک دیا گیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے برطانیہ کی جو ہے اس کو آپ نے اس کے جو طاقت کو چلے آپ کی کال کا یہاں میں آپ کی کال مختصر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس پروگرام کا وقت اب ختم ہو چکا ہے۔ شاعر ہیں ڈاکٹر خالد جاوید جان صاحب، ان کا ایک شعر میں یہاں پہ پڑھنا چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہیں تہی دامان شعور، ہم کے متروک روایات وفا کے دائی، پھر وہی جرم محبت کا گناہ کر بیٹھے، پھر وہی اس کی کڑی ہم نے سزا ہے پائی۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، چونکہ پروگرام کا وقت اب ختم ہو چکا ہے، ہمیں امید ہے کہ ہمارے آج کے اس پروگرام کو آپ نے دیکھا ہے، آپ کو اچھا لگا ہے۔ اعتبار ساجد صاحب کی اور دیگر کالرز کی ہماری گفتگو آپ نے سنی ہے۔ آئندہ یہ پروگرام انشاءاللہ اگلے ہفتے آج ہی کے دن پھر کسی اور نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پھر میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی تجاویز بھیجتے رہیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔